तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्दो सना, किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसके कब्ज़े कुदरत में मौत व हयात, इज़्ज़त व ज़िल्लत, अमीरी और गरीबी, बीमारी और तंदुरुस्ती और हर किस्म का नफ़ा और नुकसान है। बेशुमार दुरूद व सलाम हो उस ज़ात मुक़द्दस पर, जिसको तमाम जहान के रब ने तमाम जहान वालों के लिए रहमतुल हिदायत बनाकर मबूस फरमाया। इतना दुरूद व सलाम हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों से राज़ी हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो दुरूद पढ़ना उस वक्त पहली बार में वाजिब और फ़र्ज़ है, और उसके बाद अगर उसी दर्स में कंटिन्यूस आता है तो फिर सुन्नत है, रिकमेंडेड है। जो लास्ट लेक्चर हमारा था, लेक्चर 9, उसमें हमने ये देखा था कि जो अब्रहा, जो बादशाह था यमन का, वो एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक ह्यूज आर्मी लेके आता है मक्का, और उसका मकसद होता है कि वो उस मक्के को ढा दे। और उसकी वजह भी होती है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हम उसको बहुत ही शॉर्ट में रिकैप करेंगे। और इस पूरे पॉइंट्स को जब हम देखेंगे तो उससे आपको चीजें पता चलेंगी लास्ट लेक्चर की। तो जो वाकया हुआ था जिसको असाबुल फील कहते हैं, मतलब वो वाकया जिसमें हाथी वाले आए थे मक्का को ढाने के लिए, तो उससे हम क्या क्या हमें सबक मिलता है, हमें क्या क्या इबरत मिलते हैं और क्या क्या उसके रिजल्ट्स हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो था इस पूरे इवेंट से, ये पूरा जो असहाबुल फील का जो इवेंट था, इससे बैतुल्लाह की जो फजीलत है, जो बैतुल्लाह का जो अजमत है, और वो वाजा होती है। जो अल्लाह का जो घर है, वो मक्का काबा जो है उसको ढाने के लिए जो आया था, तो उसकी अजमत वाजा होती है, क्योंकि अल्लाह ताला की इबादत के लिए तामीर होने वाला ये पहला अल्लाह का घर है। मुशरिकीन अरब जो है इस मतलब बैतुल्लाह की काबे की बहुत ताजीम करते थे और इसे बहुत होली समझते थे, और किसी भी चीज को इसके ऊपर फौकियत नहीं देते थे, मतलब सबसे ऊपर वो खाना काबा को रखते थे। और ये मकाम और मर्तबा इस वजह से था क्योंकि हजरत इब्राहिम और इस्माइल इस्लाम के दीन की वजह से, जो अरबों में बचा हुआ था रस्मन, वो तौहीद के एतबार से वो दीन खत्म हो गया था। उनके यहाँ बुत परस्ती, शिर्क बहुत ज्यादा आम था, बहुत बुराइयां थी, लेकिन रस्म रिवाज के एतबार से कुछ चीजें बाकी थी। अब देखें कि अहले अरब और मक्का को लेके ईसाइयों के अंदर एक जेलसी थी, हसद थी मुसलमानों के, मतलब उस जमाने में जो मुसलमान ईसाई जो थे उनके अंदर एक हसद थी। उसकी वजह थी कि जो बैतुल्लाह की ताजीम है वो अरब उसकी बहुत ज्यादा करते थे, और इस बुनियाद पर सरजमीन मक्का के बारे में ईसाइयों के दिलों में एक हसद और बुग़्ज़ थी जो बहुत ज्यादा पनप रही थी, और वो खुल के सामने आती है जब हम देखते हैं कि अब्राहा एक लश्कर लेके आता है। और इसकी वजह यह है कि अब्राहा, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, कि अब्राहा ने एक घर बनाया था, उलैस गिरजा, जिसमें उसने तमाम अरबों को इनवाइट किया था कि वो आए और इसमें इबादत करें, उलैस में इबादत करें। उसकी वजह थी कि जो अरब का रिलीजियस लीडरशिप है वो चाह रहा था अब्राहा कि उसके हाथ में रहे, यमनी मतलब वो जो हबशा से वो जो आया था तो उसके हाथ में लीडरशिप रहे। और उसने बहुत सी कोशिश की, लेकिन ये कोशिश पूरी नहीं हो पाई, और इस बुनियाद पर वो ये फैसला किया अब मैं जाके काबे को ढा दूंगा, और यही एक रास्ता उसके पास बचा था। उसके बाद ये भी है कि जो अजाइम थे अब्राहा के दिल में वो बहुत ज्यादा बदतरीन थे। वो चाह रहा था कि उसको ढा दिया जाए, और ढाने के बाद वो जो जगह बनाया है कुलैस यमन में, उसमें तमाम अरब आए और वो मुकद्दस हो जाए, और उसके वजह से एक नाम भी होगा सबसे ज्यादा, एक पूरे अरब उसके अंदर भी आ जाएंगे, रिलीजियस लीडरशिप भी आ जाएगी। तो ये वो चाह रहा था जो कि मुमकिन हो नहीं पाया। और एक और चीज इससे हकीकत सामने आती है कि जो भी मुकद्दस चीज होती है, मुकद्दस अशिया, मुकद्दस कोई भी चीज होती है, उसकी हिफाजत के खातिर कुर्बानी का जज्बा एक ऐसी चीज है जो इंसानी फितरत है। मतलब आप जिस चीज को होली समझते हैं या आप जिस चीज को बहुत अहमियत देते हैं, उसकी हिफाजत के लिए आप कुर्बानी देते हैं, ये एक नेचुरल चीज है। इसीलिए इस्लाम में जो अल्लाह ने कहा है कुरान में कि मेरा कह दो मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी कुर्बानी, मेरा नमाज, वो अल्लाह के लिए है। लेकिन हम देखते हैं कि नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में वो नेशन एज अ नेशन के ऊपर ये कुर्बानी दी जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। तो जिसको आप मुकद्दस समझते हैं उसके लिए
قربانی دینا ایک فطری چیز ہے، اسی لیے ہم ہر چیز مقدس اسلام کو سمجھتے ہیں اور اسلام کو ہی ہم سب سے اوپر رکھتے ہیں تاکہ جو بھی قربانی ہو اسلام کے لیے ہو۔ دوسری ایک چیز ہے کہ قومی غداروں کی رسوائی، یہ بات بہت ہی فیکٹ ہے کہ جو بھی دشمن ہوتا ہے، جو مفاد کے لیے کام کرتا ہے اور جو اپنے قوم کو قوم کے ساتھ غداری کرتا ہے، اس کو دنیا میں رسوائی ہوتی ہے اور بہت ذلیل ہوتا ہے۔ ہم ہسٹری میں بھی دیکھتے آئے ہیں جتنے لوگوں نے غداری کی ہے دین اسلام کے ساتھ یا ان کے ساتھ، ان کا نام اچھا نہیں ہے، آج ان کو اچھے ناموں سے نہیں پکارا جاتا ہے بلکہ ان کو ذلیل اور ایسے برے ناموں سے ہی پکارا جاتا ہے۔ جیسا ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے ابراہہ کے ساتھ تعاون کیا تھا یا اس کے جاسوس بن گئے تھے، یا جن لوگوں نے مکے کا راستہ اس کو بتایا تھا اور بیت اللہ کا گرانے کا جو عزم ہے وہ پورا ہو سکے، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون قرار پائے گئے۔ اور اس میں سے ایک نام جو ہم نے لیا تھا ابو رغال، اس کے اوپر ایسی ذلت آئی کہ عرب اس کے قبر کے اوپر اینٹ اور پتھر کی بارش کرتے اور اس کو مطلب سمجھ لیجئے دونوں جہان میں رسوائی اس کے لیے۔ اس کے بعد ہے اللہ، ایک اور جو اس سے جو رزلٹ نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اگر کوئی لڑتا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے۔ اب دیکھیں کہ سردار جو مکہ کے تھے اس وقت عبد المطلب، جن کے بارے میں ہم آج پڑھنے والے ہیں، ان کا یہ قول تھا کہ ہم اس ابراہہ اور بیت اللہ کے درمیان حائل نہیں ہوں گے، مطلب اے اللہ یہ تیرا گھر ہے اور ابراہہ اس کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہے، ہم ایز اے مکہ کے لوگ ہم اس کے بیچ میں نہیں آئیں گے۔ اگر اللہ نے اس کی رسی دراز کر دی اور اسے اس کے ارادے سے نہیں روکتا تو ہم تو اس سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مطلب اگر ایسا ہے کہ اللہ اس گھر کو ڈھانے کی ہی پلاننگ اگر چاہے تو ہمارے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو روک سکے ابراہہ کو، کیونکہ اس کی فورس بہت زیادہ ہے۔ اس میں سے ایک باریک نقطہ یہ ہے جو حقیقت کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دشمنوں کے درمیان مارکا آرائی جو لڑائی ہوتی ہے میں ناکامی اور ذلت دشمن کا مقدر ہے۔ جب بھی ایسے کوئی مطلب ایک رزلٹ والا فیصلہ کن جنگ ہوتا ہے مسلمان اور کفر کے بیچ میں، اللہ اور شیطان کے بیچ میں، تو اس میں جو ذلت ہوتا ہے وہ دشمن کا مقدر ہے۔ دشمن کی قوت چاہے کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، طاقت چاہے کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کی سزا کے سامنے ذرہ برابر بھی وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ وہی زندگی عطا کرنے والا ہے، وہ جب چاہے لے لے۔ تو یہ بھی ایک اس سے ہمیں ایونٹ سے ملتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بیت اللہ اور اس کے متولیوں کی تعظیم، بیت اللہ کا ایک الگ مقام تھا عرب کے نزدیک، لیکن یہ ایونٹ ہونے کے بعد بیت اللہ کا ایک اور مقام بڑھ گیا عرب کے نزدیک کہ ارے یہ تو ایسا گھر ہے جس کی حفاظت اللہ نے خود کیا، جس کے لیے اللہ نے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ اور برباد کر دیا، ابابیل کے جھنڈ ان کے پرندوں کے ذریعے اللہ نے کنکڑی برسائی اور جس سے پورے لشکر برباد ہو گئے۔ تو جو عظمت، جو ایک کہہ سکتے ہیں دل میں ایک اکرام تھا اس گھر کو لے کے، ایک محبت تھی، ایک ہولینس کی طرح سے دیکھا جاتا تھا، وہ اور بڑھ گیا اس کے بعد۔ اور جو لوگ اس کے تقریب میں لگے رہتے تھے، جو متولی تھے اس کے لیے بھی عزت بڑھ گئی۔ تو عربوں کے دلوں میں بیت اللہ کی بہت عزت اور بڑھ گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت خود کی، دشمنوں کی سازشوں اور شرارتوں سے اسے بچا لیا۔ تو عرب کے دل میں قریش کی عظمت اور بڑھ گئی۔ اصل میں یہ پورا جو ایونٹ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے راستہ بن رہا ہے۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں تو ان کے لیے راستے ہموار ہو رہے ہیں۔ اگر ابراہہ وہ کعبۃ اللہ گرا دیتا اور ابراہہ کی حکومت ہو جاتی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اس کے لیے راستہ ہموار نہیں ہوتا۔ تو ابراہہ کا وہاں ہارنا ضروری تھا، اور ابراہہ کا ایک معجزہ کے طور پہ ہارنا ضروری تھا تاکہ کعبے کا ایک الگ کہہ سکتے ہیں ایک عظمت لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے کہ اچھا کعبے والے اور مکہ کے قریش ان کا ایک الگ عظمت ہے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان میں آنے والے ہیں تو اس خاندان کی جو دنیاوی عظمت ہے اللہ تعالیٰ کو اس کو بڑھانے کا مقصد تھا۔ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آگے بھی کہ کس طرح عبد المطلب کے اندر بھی وہ کوالٹیز تھے، ہاشم ان کے اندر بھی وہ کوالٹیز تھے جس سے مکہ کے اندر ان کے خاندان کا ایک الگ مقام بڑھا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی کہ اللہ تعالیٰ لوگ دیکھیں عرب کے لوگ کہ کس طرح اللہ نے خود حفاظت کی، تو ان کے دلوں میں قریش کے لیے ایک الگ مقام بڑھ گیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسا کہ ہے کہ ان کے لیے راہ ہموار کرنا تھا۔ اور اس کے بعد جیسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا زمانہ قریب آتا گیا تو اس طرح کے جو علامت نبوت ہے وہ بہت زیادہ ظہور ہونے لگے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ کس طرح اور بھی جتنے بھی معجزے ہیں وہ قریب ہونے لگے۔ اب دیکھیں ایک اور چیز کہ
इस थोड़ा सा इस पे इस जो इवेंट हुआ है इसमें थोड़ा गौर करने वाला बात यह है कि असाबुल फील जो थे, मतलब जो अब्राहा की लश्कर है, वो क्रिश्चियन थे, मतलब क्रिश्चियन इन द सेंस उस वक्त के मुसलमान थे, डिस्टॉर्टेड थे, लेकिन मुशरिकीन मक्का से तो बहुत अच्छे थे, मतलब क्योंकि मुशरिक थे और वो, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने मुशरिकीन मक्का मतलब बैतुल्लाह की हिफाजत कराई और अब्राहा और उसके लश्कर को तबाह और बर्बाद कर दिया। अगर अब्राहा गालिब आ जाता तो अहले मक्का को गुलाम और कैदी बना लेता, अहले मक्का को गुलाम और कैदी बना लेता और उन्हें हलाक कर देता। और अगर ऐसा होता, अगर अहले मक्का गुलाम होते या कैदी होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बचपन होता वो कैद खाने या गुलामी में गुजारता, जो कि नहीं होना था। इस वजह से अल्लाह ताला ने अब्राहा को अब्राहा की शिकस्त हुई और अहले मक्का जो है उनको अल्लाह ताला ने बचा लिया। दूसरा यह है कि कुरैश जो थे उनको अपने माबूद हकीकी से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था, कि ऐसा नहीं था कि कुरैश बहुत जेनरस और बहुत ज्यादा तौहीद परस्त लोग थे कि अल्लाह ताला ने उनकी वजह से, नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था, बल्कि जिसकी वजह से उन्हें इस बात का मुस्तहिक समझा जाता कि उन्हें बचा लिया जाए या उन्हें अहले किताब या कोई वो अल्लाह के दीन के मानने वाले थे कि उनको बचा लिया जाता, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो बुत के पुजारी थे, वो मूर्तियों को बेचने वाले थे, वो आखिरत के मुनकिर थे, वो जिंदीक थे, हर तरह की बुराई उनके यहाँ पाई जाती थी। जब अल्लाह ताला ने नबूवत की तासीस और काबे की ताजीम के लिए गलबा इस्लाम का इरादा फरमाया तो अरब में एक ये खबर फैल गई कि अल्लाह ताला ने किस तरह, जैसा कि मैंने पहले भी बयान किया है कि हाथियों वाला लश्कर, जो इतना बड़ा लश्कर, उसको तबाह किया और उसकी वजह से लोगों के दिल में हरम की एक धाक बैठ गई, जिसको कह सकते हैं हैबत छा गई, और कुरैश के लिए भी एक इज्जत बढ़ गई, और कुरैश जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान बनना था। तो ये कुछ वाकयात है, और एक की बैतुल्लाह की जो हिफाजत है वो अल्लाह के जिम्मे है, और आज भी अगर कोई इस नियत के साथ काबे की तरफ बढ़े या आज भी इस नियत को कोई रखता है तो हमें बिल्कुल वो रहना चाहिए कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत खुद करेगा, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पैदा करेगा, ऐसे असबाब को पैदा करेगा जो उसकी हिफाजत कर सके। तो ये पिछले लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसका रिकैप है, और इससे हमें जो रिजल्ट मिलते हैं उस वो आपके सामने। अब आपको याद होगा आप तमाम लोगों को कि हमने जो पहले लेक्चर सुना था जिसमें हमने जुरहुम कबीले का नाम आप लोगों को नोट करवाया था कि आप लोग जुरहुम कबीले का नाम याद रखें। जुरहुम कबीला वही कबीला है जो जब पानी मिला था जमजम और हजरत हाजर अलैहिस्सलाम वहां मौजूद थी, तो जो कबीला यमन से भटक के आया था मक्का, और मक्का में फिर उसने पानी देखा और पैक्ट हुआ हजरत हाजर और उनके बीच में, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी जिस कबीले में हुई थी वो जुरहुम कबीला। तो उसके बाद जुरहुम कबीला और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ वो रिलेशन, वो जो मक्का की आबादी वो बढ़ती गई। जुरहुम करीब 2000 साल तक मक्का में रहे, और उसके बाद उनके अंदर करप्शन आ गई, बहुत ज्यादा जालिम हो गए। तो अल्लाह ताला कौमों को बदलता है, जब एक कौम करप्ट हो जाती है तो अल्लाह ताला उनको रिप्लेस करता है दूसरे से। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको खुजाहा एक दूसरा कबीला है, उसको भेजा अल्लाह ने, और खुजाहा और जुरहुम के बीच में फाइट होती है और खुजाहा जुरहुम को निकाल फेंकता है बाहर। जुरहुम दो काम करते हैं जाते जाते। एक काम वो करते हैं कि जमजम का जो वेल था, जो जमजम का जो कुआं था, उसको ढक देते हैं, उसको डंप कर देते हैं, फिल कर देते हैं, वो उसके तमाम निशानियों को मिटा देते हैं। और दूसरा ये है कि जितने भी हीरे जवाहरात और काबे के अंदर जो भी मतलब आप कह सकते हैं माल है, सबको चुरा के ले जाते हैं। तो अब मक्का के नए लीडर कौन है? खुजाहा। मक्का के नए लीडर खुजाहा हो गए। ये इस्माइल इस्लाम के डिसेंडेंट्स, इस्माइल इस्लाम के जो डिसेंडेंट हैं, जो जुर्हुम कबीले से हुए थे, उनकी तादाद अब बढ़ रही है धीरे धीरे। अब उनकी तादाद मक्का से निकल के अरब में पूरी तरीके से फैल गई, और एक जो ब्रांच है वो मक्का में रहा, उसका नाम है अरब कुरैश। ये याद रखिएगा कि कुरैश बहुत फेमस वर्ड है, आप बार बार इसको सुनेंगे पूरे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरैश एक डिसेंडेंट्स हैं इस्माइल इस्लाम में से, वो अदनानी अरब जो हम कहते हैं, ये हम देख चुके हैं पहले लेक्चर में। तो कुरैश जो मक्का में रहा, अब मक्का में रूलरशिप किसके पास है? खुजाहा के पास। तो एक लीडर थे कुरैश में से, जैसे हम लोगों ने अम्र बिन लही अल खुजाई के बारे में पढ़ा कि कैसे उसने शाम से मूर्ति लेके आया, और मूर्ति लेके आने के बाद अरब में बुत परस्ती आम हो गई। जो कुरैश है उसके हेड का नाम था, यह भी आप नाम याद रखिएगा, कुसई बिन किलाब। कुसई बिन किलाब, ये वो आदमी है जिन्होंने पूरे कुरैश को यूनाइट किया, यूनिफाई किया, तमाम कुरैश को जमा किया, और जमा करने के बाद खुजाहा के खिलाफ रिवॉल्ट किया।
اور ریوولٹ کرنے کے بعد خزاحہ کو مکہ سے بھگا دیا. اور بھگانے کے بعد اب جو پولیٹیکل اور ریلیجیس لیڈرشپ مکہ کی ہے وہ کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ہاتھ میں آ گئی. کس کے؟ قریش کے ہاتھ میں، جو کہ جس کا لیڈر کون ہے؟ قصی بن کلاب. اس قصی بن کلاب کے جو بیٹے میں سے ایک ہے عبد المناف، ان کے بیٹے میں سے ہے ہاشم، جس کے وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑا بنو ہاشم یا ہاشمی. اس کے نیچے نام ہے عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سلسلہ ہے. تو آپ یاد رکھ لیجئے، قصی بن کلاب، عبد المناف، ان کے بیٹے ہاشم، ان کے بیٹے عبد المطلب، ان کے بیٹے عبداللہ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب جو لیڈرشپ تھی وہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہاتھ میں آ گئے. قصی بن کلاب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے لیے راستے ہموار ہو رہے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے لیے تمام راستے ہموار ہو رہے ہیں. تو اب پولیٹیکل اور ریلیجیس لیڈرشپ جو ہے مکہ کی وہ کس کے ہاتھ میں آ گئی ہے؟ قریش کے ہاتھ میں آ گئی. اب جو قصی ابن کلاب ہے اس نے تمام جتنے بھی ڈفرنٹ ایسپیکٹ تھے اتھارٹی کے وہ سب اپنے ہاتھ میں لیا. جیسے الحجابہ، اس کا مطلب ہے کعبہ کے گارجین شپ، جس کو جیسے ہم نے ابھی کہا تھا کسٹڈین آف 2 ہولی موسک. تو کعبہ کے جو گارجین شپ ہے الحجابہ، جو اس زمانے میں بہت نوبل چیز سمجھا جاتا تھا، مطلب بہت زیادہ. جس کے پاس کعبہ کی گارجین شپ ہے وہ لگتا تھا کہ اس کو بہت بڑا کام ملا ہے. دوسرا ہے ایک جو حاجی آتے تھے اس وقت، ان کو کھانے کا، ان کے پانی کا انتظام کرنا، یہ بھی ایک الحجابہ کے اندر آتا. تو یہ بھی سمجھ لیں کہ بہت نوبل کام سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں. تو چھوٹا ہم لوگ کو لگتا ہے کیا بڑا بات ہے کسی کو کھانا کھلا دینا، پانی پلا دینا. اس کے لیے عرب میں اس کے لیے لڑائیاں ہوتی تھی، عرب میں اس کے لیے جنگیں ہوتی تھی کہ کون حاجیوں کو کھانا کھلائے گا، کون حاجیوں کو پانی پلائے گا. وہ لوگ اتنا گریٹ آنر سمجھتے تھے اس کو، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اللہ بیت اللہ، اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، اور تو میں ان کی خدمت کروں گا. کوئی کہتا تھا میں ان کی خدمت کروں گا، کوئی کہتا تھا میں ان کی خدمت کروں گا. یہ بہت سال تک چلتا رہا. لیکن اب آپ جائیں گے مکہ میں تو اب وہ چیز نہیں رہی. پہلے تھا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں حاجیوں کو لے جاتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے، کیونکہ وہ بہت ایک طرح سے آنر فیل کرتے تھے. تو قصی بن کلاب کے پاس تمام لیڈرشپ جو آ گئی تو اس نے اور الندوہ، جس کو ہم بہت بار سنتے ہیں، دار الندوہ، دار الندوہ، دار الندوہ، آپ بہت بار سنیں گے کہ قریش کا جو پولیٹیکل کہہ سکتے ہیں کہ ایک پارلیمنٹ تھا جہاں پہ ہر طرح کی بات ہوتی تھی. وہاں پہ شادی بیاہ کا معاملہ بھی ہوتا تھا، وہاں پہ جنگ کے بھی معاملات ڈسکس ہوتے تھے، وہاں پہ حاجی کے حوالے سے بھی کہ حج میں کیا کیا معاملات ہوں گے اس کی بھی ڈسکشن ہوتی تھی. ہر طرح کے پرابلم بھی سالو کے ڈسکشن ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو پلاٹ ہوا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے وہ بھی دار الندوہ میں ہوا. تو یہ جو دار الندوہ تھا اسے بھی قصی ابن کلاب نے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مینٹین کیا، اس کو کنٹرول کیا. یہ ایک طرح سے پارلیمنٹ تھا. تو اور بینر کا جو اللوحہ، جو بینر تھا وار آف بینر، یہ بھی مطلب آپ سمجھے کہ مکہ کی جو پوری لیڈرشپ تھی، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، ریلیجیس ہو، اس کے بعد دار الندوہ ہو، اس کے بعد وارز ہو، سب کا سب اب قریش کے اندر آ گیا تھا. قریش کے اندر یہ چیز اب تمام کچھ آ گئی تھی. تو ان کے جو پانچ بیٹے تھے، اس میں ایک جو عبد المناف ہے، ان کے 4 بیٹے تھے عبد المناف کے. اس میں ایک ہے ہاشم، ایک ہے مطلب، ایک ہے عبد الشمس. تو اب ہم اس میں اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاشم کے بارے میں دیکھتے ہیں، جس کے وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہاشمی نبی بھی کہا جاتا ہے، یا بنو ہاشم آپ بہت سنتے ہیں. تو یہ ہاشم جو ہیں ان کے بارے میں اب ہم دیکھیں. تو اب ایک تو آپ نے قصی ابن کلاب کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے، ان کے اندر کتنی بہترین لیڈرشپ تھی کہ انہوں نے پورے قریش کو یونیفائی کیا. تو اس کی وجہ سے پورے عرب کے اندر قریش کی ایک عظمت بیٹھ گئی. دوسرا ان کے جو بیٹے تھے عبد المناف اور اس کے بیٹے جو تھے ہاشم جو تھے وہ ہاشم آپ ایسے سمجھ لیں کہ ہاشم وہ انسان ہے جنہوں نے عرب کے اکنامک گروتھ، مطلب عرب کا جو اکنامیکل گروتھ تھا اس میں بوسٹ کیا. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاشم نے عرب کو اکنامک اعتبار سے مضبوط بنایا. اور آپ بھی آج دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جس کنٹری میں جو بھی آدمی کچھ ایسا کام کر دیتا ہے جس سے وہ اکنامک اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے تو اس کی بہت عزت ہوتی ہے، اس کا بہت اکرام ہوتا ہے. بہت زیادہ لوگ اس کو چاہتے ہیں کہ ارے یہ اس نے پیسہ لایا، اس نے سوسائٹی میں خوشحالی لائی. یہ آج بھی ہوتا ہے نیچرل. تو اس زمانے میں بھی نیچرل تھا. اس میں پہلا یہ کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ہاشم نے
उस जमाने के बेजेंटाइन एम्पायर और उस जमाने के पर्शियन एम्पायर, उन दोनों के पास गए और दोनों के पास जाके रिक्वेस्ट की कि जो कुरैश जो कबीला है, ये अगर कोई माल तिजारत में आप लोग के हुकूमत में लाएगा तो इन पे से टैक्स खत्म कर दीजिए। आज भी टैक्स लिया जाता है, पहले भी लिया जाता था, आज चोरी छुपे लिया जाता है बहुत, वैट और ये और वो, हमको समझ में नहीं आता, हमारे अच्छे खासे पैसे टैक्स में निकल जाते हैं। पहले के जमाने में लोग खुल के लेते थे कि भाई आप मेरी हुकूमत में आ रहे हैं बेचने, आपको टैक्स देना होगा। तो ये टैक्स पहले भी लिया जाता था। तो उन्होंने कुरैश के जो काफिले हैं उनसे टैक्स हटवा दिया। तो जब टैक्स हटवा दिया तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया, तो लोगों के निगाह में उनकी एक इज्जत बढ़ गई कि अरे आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। दूसरा ये था कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छी थी, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जेनरस थे, बहुत ज्यादा खिदमत करने वाले लोगों के अंदर, बहुत खिदमत। उन्होंने एक एक टर्म एक 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 चीज इजाद किया था। पहले जमाने में या तो आपको एक ब्रेड दे दिया जाता या पानी दे दिया जाता ये खाने के लिए। उन्होंने क्या किया कि जो ऊंट होता है, ऊंट के गोश्त को और उसके शोरबे को, मतलब समझ लीजिए गोश्त जो होता है, गोश्त में उन्होंने ब्रेड को चूर करके मतलब सूप बनाया, एक नई डिश तैयार की। समझ लीजिए बड़ी हांडियों में उन्होंने गोश्त तैयार किया, उसमें शोरबा है, उसमें उन्होंने ब्रेड को क्रश कर दिया और ब्रेड और गोश्त मिला के, हम लोग उसको क्या बोलेंगे अपनी लैंग्वेज में पता नहीं, लेकिन वो उन्होंने तैयार किया और वो उन्होंने लोगों को बांटना शुरू किया। तो इस ब्रेड के क्रशिंग को हश्म कहते हैं। हश्म क्या कहते हैं? हश्म। तो इसके वजह से इनका नाम पड़ गया हाशिम। इनका नाम क्या पड़ गया? हाशिम। असल में इनका नाम था अम्र, लेकिन इनका नाम जो हाशिम पड़ा इस वजह से पड़ा कि इन्होंने एक नई चीज शुरुआत की थी, ब्रेड को क्रश करके लोगों में बांटने की, तो इसकी वजह से इनका नाम पड़ गया हाशिम। तो इनका नाम हाशिम अब रह गया। तो ये इतना ज्यादा लोगों के अंदर खिदमत करते हैं कि हाजियों को खाना खिलाते हैं और उनकी बहुत खिदमत करते हैं। इस तरह के नए डिश शुरू किए ताकि हाजी लोग अच्छे से खाना खाएं। तो एक इनका ये भी कैरेक्टरिस्टिक था। दूसरा, उन्होंने टैक्स भी खत्म कराया था, तो इकोनॉमिक एतबार से भी थे, काबे के मुतवल्ली भी थे। तो ये देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के जितने लोग हैं उनके अंदर अल्लाह ने कोई ना कोई एक बेहतरीन क्वालिटी रखी थी, जिसके वजह से अरब के अंदर उनका धाक बैठे, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के लिए तैयारियां थी, आप कह सकते हैं। तो उनका फिर शादी होता है बहुत ही ऑनर एक वुमेन के साथ, बहुत ऑनरेबल वुमेन के साथ, सलामा ऑफ मदीना, मदीना जो उस समय यथरिब होता है, तो वहां उनका निकाह होता है। और फिर वो जब फलस्तीन जाते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो गजा जो जगह है, अभी गाजा जिसको हम कहते हैं, वहां पर उनका इंतकाल होता है। और उनकी जो अहलिया होती है वो प्रेग्नेंट होती हैं, और वो एक बच्चा उनसे पैदा होता है, उसका नाम होता है शैबा। ये भी आप नाम रख लीजिए, शैबा। शैबा उनका नाम इसलिए होता है क्योंकि उनके जो बाल होते हैं वो ग्रे होते हैं। ग्रे मतलब बूढ़े में जैसे लोगों के बाल हो जाते हैं, तो अरब में तो काले बाल थे तो उनको लोग ओल्ड मैन बोलते थे, तो उस वजह से उनका नाम पड़ा शैबा। लेकिन वो मक्का नहीं आते हैं क्योंकि वो अपनी माँ के पास ही रहते हैं, और उनकी माँ मदीने में रहती है, तो उनकी जो मतलब तरबियत होती है वो मदीना में ही होती है, वो मक्का में नहीं आते। उनका नाम क्या है? शैबा नाम है। तो शैबा अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। हाँ, तो अब क्या है कि उनका जो भाई होता है, हाशिम का जो भाई अब्दुल मनाफ, वो अपने, क्योंकि हाशिम का एक अलग ही आपको मैंने बताया कि किस तरह की उनकी पर्सनैलिटी थी, लोग बहुत मोहब्बत करते थे हर एतबार से, तो उनके भाई भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। और वो बोले कि इसका बेटा है और ये लीडर का बेटा है, तो लीडर का बेटा एक लीडर ही है। तो वो गए और मक्का जाते हैं, और मक्का जाने के बाद वो गए अपने भाभी के घर, और उन्होंने वहां गए और जाके बोला कि ये मेरा नेफ्यू है, ये मेरा भतीजा है। तो उन लोगों ने तो, क्योंकि वो 8 साल के हो गए थे, तो उन्होंने थोड़ा सा मदर के फैमिली की तरफ से रिफ्यूज हुआ कि नहीं नहीं, लेकिन जो अल मुतलिब थे उन्होंने कहा कि अब नहीं, ये उनको कन्विंस किया कि प्लीज, ये बहुत नोबल फैमिली के घर से, कुरैश के घर से, और इनका वहां जाना बहुत जरूरी है। वो अपने बाप दादा के बारे में चीजें सीखेंगे, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मक्का में, इनके बाप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनको वो अदा करेंगे। और आखिर में वो एग्री करवा लेते हैं उनके फैमिली को, और वो उनको मक्का ले आते हैं। किसको? अल मुतलिब किसको मक्का ले आते हैं? मक्का शैबा को। अब देखें, शैबा को जो मक्का लाते हैं, तो शैबा आज से पहले मक्का में कोई देखा नहीं होता है। तो जैसे ही वो मक्का में दाखिल होते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये मुतलिब का गुलाम है,
ایک نوجوان بچہ کو مطلب اپنے ساتھ لا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ مطلب کا غلام ہے، تو اس وجہ سے شیبہ کا نام پڑ جاتا عبد المطلب، مطلب سلیب آف مطلب. تو اصل نام ان کا شیبہ ہے لیکن ان کا نک نیم کیا پڑ گیا؟ عبد المطلب، مطلب ہی از اے سلیب آف مطلب. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوئے عبد المطلب. اور یہی عبد المطلب ہے جس کا بھی ہم نے جسٹ واقعہ پڑھا کہ جنہوں نے جن کی پرسنالٹی اتنی اچھی تھی کہ ابرہا بھی بہت زیادہ امپریس ہوتا ہے اور وہ پھر اصحاب فیل کا جو واقعہ گزرتا ان کے پاس سے. تو یہ عبد المطلب اب آتے ہیں اور یہ مکہ میں آتے ہیں. سلیب آف مطلب جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ فادر ہیں. اور اس کے بعد اب جو واقعہ پیش آتا ہے وہ ہے زمزم کا. جیسا کہ آپ کو ہم نے بتا دیا ہے کہ زمزم کو جرہم نے بند کر دیا تھا، ختم کر دیا، مطلب کلوز کر دیا. تو عبد المطلب ایک روایت ہے حضرت علی ابن ابی طالب کی، وہ فرماتے ہیں کہ عبد المطلب ایک بار بیان فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں، جو لوگ بھی مکہ گئے ہوں گے تو وہ دیکھے ہوں گے کہ کعبے کے جسٹ باہر ایک سیمی سرکولر ایریا ہے چاند کی طرح سے، اس میں 2 رکعت نماز لوگ پڑھنے جاتے ہیں، اس کو حتیم کہتے ہیں. وہ اصل میں کعبے کا پارٹ ہے، کعبے کا پارٹ ان دا سینس ہے کہ کعبے کا پارٹ تھا. لیکن جب کعبہ ریبلٹ ہو رہا تھا تو اس زمانے میں جو عرب کے لوگ تھے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، حلال پیسہ اتنا کہ وہ اس پارٹ کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر. آج دیکھیں کہ قریش جو ہے وہ ہم سے زیادہ دین سمجھتے تھے کہ انہوں نے حرام پیسے سے اللہ کے گھر کو بنانا صحیح نہیں سمجھا. لیکن آج ہمارے لوگ ربا کے پیسے سے مسجد بنواتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، میں نے تو اتنی مسجدیں بنوا دی، میں نے تو یہ کر دیا، میں نے تو وہ کر دیا. اور وہ دیکھیں قریش جو کہ مشرک تھے اور ان کو اتنی عقل تھی کہ حرام پیسوں سے اللہ کا گھر تعمیر نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دیا. لیکن آج ہمارا معاملہ الگ ہی ہے کہ ہم حرام پیسے سے ہر کچھ کر رہے ہیں، پورا مزہ کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ربا لینے والا جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے گا. لیکن ہم بے فکر ہیں. تو ہمیں دین کی کیا سمجھ ہے اور قریش کو کیا سمجھتی، تو یہ ایک تھوڑا سا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے وہ حتیم کا جو ایریا جو حرم گئے ہوں گے، یا جو آپ گوگل پہ بھی ٹائپ کیجئے گا حتیم تو آپ کو دکھ جائے گا ایک چھوٹا سا ایریا. تو وہ کہیں کہ ہم وہاں پر سو رہے تھے، نیند میں تھے، تو ایک فرشتہ آیا مطلب میرے پاس نیند میں. تو وہ خواب میں تھے، تو خواب میں وہ کہیں کہ فرشتہ آیا، اور فرشتہ آنے کے بعد کہا کہ ان سے کہا، وہ سو رہے تھے حتیم کے پاس، تو ان سے کہا کہ طیبہ کو کھو دیں طیبہ. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ طیبہ کیا چیز ہے؟ عبد المطلب نے نیند میں پوچھا. لیکن وہ جو فرشتے تھے وہ بغیر جواب دیے واپس چلے گئے. تو جو عبد المطلب ہے وہ عرب کے پاس گئے. عرب کے پاس جانے کے بعد بولے کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو عرب نے دارالندوہ میں لوگوں نے کہا کہ اگر کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہتر کرے گا. وہ اگلے دن پھر سوئیں. انہوں نے پھر کہا کہ طیبہ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ یا عمدہ یا خوشبودار. اگلے روز پھر وہ اسی جگہ سوئیں، تو پھر وہ آیا خواب میں ان کے پاس اور کہا برہ کو کھو دیں. تو برہ کے معنی ہوتا ہے پاکیزہ. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ یہ برہ کیا چیز ہے، لیکن وہ فرشتہ پھر بغیر جواب دیے چلا گیا. اگلے دن پھر اسی مقام پر آیا، وہ سوئے میں تھے، تو ان سے کہا کہ آپ مضمونہ کو کھو دیں. تو انہوں نے پوچھا کہ مضمونہ کے معنی بیش قیمتی یا عمدہ یا ایک ایسی چیز جو انسان کسی دوسرے کو دینا پسند نہ کرے. تو انہوں نے پوچھا کہ مضمونہ کیا چیز ہے، انہوں نے پھر بھی وہ بغیر جواب دیے چلا گیا. پھر اگلے دن پھر اسی جگہ سوئے میں تھے، تو پھر آیا اور کہا کہ زمزم کو کھو دیں. اب کہا کہ زمزم کو کھو دیں. تو انہوں نے کہا کہ زمزم، یہ زمزم کیا چیز ہے، کیونکہ 300 سال کا واقعہ گزر چکا تھا اس پورے ایونٹ سے پہلے جب زمزم کو ڈھایا گیا تھا. تو اب لوگ بھول بھی گئے تھے کہ زمزم کیا چیز ہے، کیونکہ زمزم تھا بھی نہیں. تو پوچھے کہ زمزم کیا چیز ہے، تو ادھر سے جواب آیا کہ زمزم وہ کنواں ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا نہ کم ہوگا. وہ حجاج کرام کو سیراب کر دے گا اور گوبر اور خون کے درمیان ہوگا. مطلب جو جگہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرا ہے وہ کہا کہ گوبر اور خون کے درمیان اس کے جگہ ہوگا. یعنی ایک ایسے سفید ٹانگوں والے کوے چونچ مار رہے ہوں گے ایک جگہ، اور چیٹیوں کی بستی، یہ 2 الگ الگ روایت ہیں. تو ایسا ہے کہ سفید ایک اسپیشل کوا ہوگا وہ جہاں چونچ مار رہا ہوگا، اور ایک چیٹیوں کی بستی، مطلب چیٹیوں کا جو ڈھیلا ہوگا اس کے بیچ ہوگا. تو یہ انہوں نے خواب دیکھا. تو خواب دیکھا تو اس بار انہوں نے کسی کو نہیں بتایا، بلکہ وہ اپنے ایک بیٹے ہے حاتم،
اس کو وہ اپنے ساتھ لیے اور لینے کے بعد وہ جگہ انہوں نے تلاش کیا. تو وہ جگہ غالباً اس وقت دو بت تھے, ایک ہے صاف اور ایک ہے نائلہ. یہ صاف اور نائلہ دو بت ایسے تھے کہ یہ دونوں بیت اللہ میں زنا کر رہے تھے بیت حرم کے پاس. تو ان دونوں کو اللہ نے اسٹون بنا دیا. تو آنے والے جنریشن نے ان کو پوجنا شروع کر دیا. استغفر اللہ. اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں کس طرح ویلنٹائن ڈے جو کہ ایک پیگن فیسٹیول ہے, ایک مشرکوں کا تہوار ہے, آج لوگ اس کو کتنے خوشگوار سے مناتے ہیں, اور اچھے اچھے مسلمان لوگ, اچھے اچھے لوگ اپنی بیوی کو کہتے ہیں یو آر مائی ویلنٹائن, اور وہ اس کے ویلنٹائن, اور اس طرح کی غلاظت عام ہے. ان کو پتہ بھی نہیں کہ اس کا اوریجن کیا ہے, بس شیطان نے اس کو خوبصورت کر کے دکھا دیا تو بس دنیا کے رنگین میں وہ کھو گئے. اور ایسی کئی فیسٹیول ہیں جو ہندوانہ ہیں, جو یہودیوں کے ہیں, جو عیسائیوں کے ہیں, لیکن ہم اس میں توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, اس کو بغیر بھولے دنیا کے اس میں بہے جا رہے ہیں. اور شیطان نے جیسا ہم کو بتا دیا اس میں کیا حرج ہے, یہ دیوالی منا لینے میں کیا حرج ہے, اس کی منا لینے میں کیا حرج ہے, کرسمس, استغفر اللہ. لیکن یہ شیطان کی یہ چال ہوتی ہے. تو وہ دو, کسی نے وہاں پہ سیکریفائز کیا تھا جانور ان دونوں بت کے بیچ میں, تو وہاں پر وہ خون تھا, اور وہاں پر ایک کوا تھا جو چونچ مار رہا تھا, اور اس کے بغل میں ایک یہ تھا, کیا کہتے اس کو, کہ چیٹیوں کا پہاڑ. تو وہاں پر انہوں نے جو کھودنا شروع کر دیا. تو اب قریش کے لوگ آ گئے اور غصہ ہو گئے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, تم یہ ہمارے معبود کو پریشان کر رہے ہو. غصے میں آ گئے, تم کعبے کے جگہ پہ کھود رہے ہو جو کہ ہم لوگ یہاں پر معبود اپنے خدا کو رکھتے ہیں, تم یہاں پر کیا, غصے میں ہو گئے. تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم جاؤ ان کو جا کے تھوڑا کنفیوز رکھو, یا ان کو باتوں میں الجھائے رکھو, میں یہاں پہ اس کو کام جاری رکھتا ہوں. تو عبد المطلب کھودتے گئے تو اچانک سے ان کو پانی کا چشمہ دکھا, تو وہ اللہ اکبر زور سے چلائیں. اب آپ کچھ لوگ پوچھیں گے کہ وہ مشرک تھے تو اللہ اکبر کیسے چلائے. دیکھیں عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن ان کے یہاں شرک آ گئی تھی. وہ دین ابراہیم کو مانتے تھے لیکن رسم کے اعتبار سے. تو اب جو عرب کے جو دارالندوہ سے لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ پانی آ گیا ہے, تو پہلے وہ پریشان تھے کہ تم کیوں کھود رہے ہو, کیونکہ یہاں پر ہمارے معبود ہیں, یا معبود کو تکلیف ہو جائے گی. لیکن اب انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا کیونکہ اب پانی مل گیا, اب پیسہ مل گیا. تو اب دیکھیں کہ مشرکین کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو جب تک اپنے خدا سے, اپنے معبود سے فائدہ ہوتا ہے تب تک وہ بڑے اس کی تکریم کرتے ہیں, اس کے لیے لڑتے ہیں, اس کے لیے جھگڑتے ہیں, اس کے لیے تمام کچھ کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ معاملہ ختم ہوتا ہے اور ان کے معبود اور ان کے بت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, وہ پھر بھول جاتے ہیں, جہاں ان کو پیسہ دکھتا ہے وہیں وہ معاملات کرتے ہیں. تو یہ مشرکین کے ہمیشہ سے معاملات رہے ہیں. تو وہاں پہ بھی جو مشرکین تھے ان کے ساتھ بھی ایسے کچھ معاملات تھے کہ جیسے ہی یہ معاملات ہوا کہ پانی دکھا ان کو, تو وہ لوگ اپنے معبود کے لیے جو جھگڑ رہے تھے وہ بھول گئے, بولے کون جھگڑے, کون کیا کرے. تو یہ معاملات ختم ہو گئے. اس کے بعد پھر اب جو ہوتا ہے, ایک دنیا کا ایک رواج ہے کہ جہاں جہاں لیک آف ریسورس ہوگا, لیک آف ریسورس جس جگہ پہ ہوگی وہاں پر ریسورس کے اونرشپ کے لیے بہت لڑائیاں ہوں گی. آپ دیکھیں کسی باڑھ والے علاقے میں اگر آپ کھانا لے جا کے پہنچائیں تو کیا دیکھیں گے کہ اس کھانے کے لیے خوب لڑائی ہوگی کیونکہ وہاں کھانے کی کمی ہے. تو جہاں جہاں ریسورس کی کمی ہوگی وہاں پہ اونرشپ آف ریسورس کے لیے بہت لڑائیاں ہوں گی. سیم حال یہاں پہ بھی ہوا کیونکہ پانی اور صحرا میں اور مکہ جیسے زمین میں پانی کا مل جانا ایک بہت بڑی بات ہے. لوگ ایک دم ان کے لیے ایک میریکل سے کم نہیں ہے. اب اس کے لیے اونرشپ کے لیے لڑائیاں شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ ہم سب کے باپ دادا اسماعیل کی ہے تو ہم سب کا ہے. عبد المطلب نے کہا کہ ایک منٹ رکو, میں نے خواب دیکھا, میں تھا جنہوں نے انکور کیا, تو یہ میرا ہوا, تم لوگ کیسے آ گئے؟ ٹھیک ہے ہم لوگ اسماعیل اسلام کے ڈیسینڈنٹ ہے, لیکن یہ سب کا کیسے ہے؟ یہ میرا ہوا, اونرشپ میرا رہے گا, اس سے پانی سب لوگ پیو, پانی تم بھی پیو, ہم بھی پیئیں, حاجی بھی پیئیں, لیکن اس میں اونرشپ وہ عبد المطلب کی ہوگی. تو وہ لوگ اس پہ راضی نہیں ہوئے, اس پہ جھگڑا شروع ہو گیا. تو تھوڑا سا کمزور محسوس کیے عبد المطلب اپنے آپ کو, کیونکہ ان کے پاس ایک ہی بیٹا تھا. تو انہوں نے مطلب یہ بھی ایک قسم بھی کھایا تھا کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹا دے تو میں ایک اللہ کی راہ میں قربان کروں. یہ واقعہ آپ یاد رکھیں گے کیونکہ وہ 10واں جو بیٹا تھا جس کو قربان, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے. تو اب جو رہا کہ وہ بہت پریشان ہوئے, تو ایک بات طے پائے گی کہ دیکھو اس جھگڑے کا ایک ہی حل ہے کہ بنی سعد جو ہے اس کے پاس ایک چڑیل ہے. چڑیل مطلب کہہ سکتے ہیں آپ, چڑیل تو نہیں کہیں گے, کاہن جو جادو ٹونا کرتے ہیں. تو دیکھیں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں یہ لوگ مشرک تھے. تو وہ کاہن ہے, وہ جادو ٹونا کرتی ہے, اس کے پاس ہم لوگ جایا جائے اور وہاں جا کے ہم لوگ حل نکالا جائے کہ کیا معاملہ ہوگا.
تو تمام لوگ ہر قبیلے کا ایک ایک لوگ جو ہے وہ سفر کے لیے تیار ہوتا ہے اور قریش کے ہر قبیلے کا ایک ایک فرد اس کے لیے روانہ ہوتا ہے. اور یہ جو سفر ہے وہ پورا کا پورا صحرا میں ہوتا ہے, ریگستان میں. سب لوگ چل پڑتے ہیں. راستے میں عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں اور ان کے ساتھیوں کا جو پانی ختم ہو جاتا ہے, پیاس کی وجہ سے یہ حال ہو جاتا ہے کہ اب ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ریگستان میں ہم لوگ آ گئے, ہم لوگ کے سامنے اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے اور آگے کا راستہ بہت ٹف ہے, تو اب ہمارے لیے موت یقینی ہے, ہم مر جائیں گے. تو ہم مر سکتے ہیں اب, کیونکہ نہ کھانا بچا نہ پانی بچا, کچھ نہیں بچا. تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں اور ہمارا حال ایسا ہو کہ ہم یہی ریگستان میں پڑے رہیں اور ہمیں کوے اور جانور نوچ نوچ کے کھا لے. اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے قبر کھود لیتے ہیں اور جو بچا رہے گا آخر میں سب اپنے اپنے قبر میں سب کو دفنا دیا جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ ہماری لاش ضائع ہو جائے. تو ہر آدمی اپنے اپنے ایک گڑھا کھودا اور شدید پیاس اتنی زیادہ تھی کہ اس سے موت کا انتظار کرنے لگا. سب لوگ بیٹھ گیا. پھر عبد المطلب نے سوچا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں کوئی بات ڈالی کہ نہیں, ہم لوگ عرب ہیں اور ہم عرب ہمیشہ سے سخت حالات میں رہتے آئے ہیں, ہم لوگ ایسے ہار نہیں مان سکتے, ہم لوگ ایسے نہیں مر سکتے, تو ہمیں اٹھنا ہوگا اور ہم موت پانی تلاش کریں گے, نکلیں گے ہم. تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہم کو کہیں نہ کہیں سے پانی مہیا کرا دے گا. تو تمام لوگ سفر کے لیے تیار ہو گئے. اب جیسے ہی عبد المطلب نے اپنی سواری کو اٹھایا جو ان کی اٹھنی تھی, تو اس کے پیر سے پانی کا چشمہ نکل گیا. تو یہ دیکھ کے تمام لوگ نعرہ بلند کیے اور سب نے پانی خوب پیا اور اپنے اپنے برتنوں میں بھی پانی کو بھر لیا, جانوروں کو بھی پانی پلا لیا. اور اس ایونٹ کے بعد تمام لوگوں نے یہ طے کیا کہ عبد المطلب آپ وہ ہیں جس کے وجہ سے اللہ نے کعبے کی حفاظت فرمائی تھی, آپ وہ ہیں جس کو اللہ مطلب جو ہے جس کو اللہ نے زمزم کا خواب دکھایا, آپ وہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہاں پر اس پورے ریگستان میں بچایا اور پانی لایا. تو بیس جو اوور آل لیڈرشپ ہے وہ آپ کی ہی ہے, زمزم بھی آپ کا ہے. تو تمام کے تمام لوگ اس بات پر راضی ہو گئے کہ ڈی فیکٹو لیڈرشپ جو ہوگی اب قریش کی, وہ عبد المطلب کے ہاتھ میں ہو جائے گی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان, ان کے دادا کے پاس جو لیڈرشپ آف قریش ہے وہ ایسے آ گئی کہ ان کو ڈی فیکٹو لیڈرشپ تم لوگوں نے مان لیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اب ہم سبمٹ کرتے ہیں, ہمارا سارا جھگڑا ختم ہو گیا, کیونکہ اتنے سائن ہمارے سامنے نظر آ گئے ہیں کہ قریش کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کے پاس ہوگی. یہ زمزم کا جو واقعہ ہے. اور انہوں نے جو کہا تھا, باخدا اللہ نے ہمارے مقابلے میں آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے, اللہ کی قسم اب ہم کبھی آپ سے زمزم کے بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے. جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بے آب و جنگل میں پانی دیا ہے, یقیناً اسی نے آپ کو زمزم کا کنواں عطا کیا ہے. خیر و برکت کے ساتھ اپنے زمزم کی طرف واپس چلتے ہیں, یہ آپ کے حق کا ہے. تو تمام لوگ پھر وہاں سیریا جانے کے بجائے واپس عرب پہنچتے ہیں. اب سیرت نگار جو ابن اسحاق ہے وہ فرماتے ہیں صحیح روایت سے کہ زمزم کے جو فضائل ہیں حضرت علی کے سے, جو حضرت علی نے فرمایا کہ زمزم کے فضائل وہ ہیں کہ آب زمزم کی جو فضیلت وہ ہے کہ کچھ لوگ اب اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں, بہت سویٹ پانی ہے, بہت میٹھا پانی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, میٹھا پانی نہیں ہے, غالباً تھوڑا سا ٹیسٹ میں اچھا نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ ہمارے اور اس کو کئی اعتبار سے تقویت بھی ملتی ہے کہ ہمارے اور مشرکین کے بیچ میں جو فرق ہے وہ زمزم کا ہے, کیونکہ وہ زمزم کو پینا پسند نہیں کریں گے اور ہم زمزم سے محبت کریں گے. اور زمزم کے بارے میں کہ یہ زمزم بہت بابرکت ہے اور خوراک کا کام بھی دیتا ہے. مطلب اگر کوئی آدمی کھانا بھی نہیں کھائے گا تو اس کے لیے انرجی بھی پرووائڈ کرے گا یہ زمزم. اور اگر زمزم کو جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ حاصل ہو جاتا ہے. مطلب ایک آدمی نیت کرے کہ اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے, اس کا حافظہ صحیح ہو جائے, اس کو کسی طرح سے جو بھی بیماری ہے وہ حل ہو جائے, اور اس نیت سے آدمی پیے گا اللہ پہ توکل کر کے, تو وہ اس کو شفا ملے گا. اب کوئی آپ جا کے اللہ کو ٹیسٹ مت کرنے لگنا جا کے کہ یا اللہ تعالیٰ میں اڑنے لگوں تو زمزم پی کے, ایسا نہیں ہوگا. وہ جو بات ہے وہ ہے. تو اللہ تمہاری بھوک مٹا دے گا, اللہ پیاس بجھا دے گا. کوئی بیماری ہے جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک دو تین غالباً واقع بتا دیں کہ کئی واقعات ہیں, جیسے میرے خود ایک جاننے میں ہے کہ ایک صاحب تھے, ان کو پتھری ہو گیا تھا, تو ان کو پیشاب باہر نہیں نکل رہا, تو بہت زیادہ پریشان تھے. تو انہوں نے زمزم بہت زیادہ پیا, تو بہت ڈاکٹر سے وہ تھے, تو زمزم کے اس برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے
پیشاب کے راستے کو کھول دیا. ایسے کئی واقعات صحابہ کے زمانے میں بھی ہے اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی ہے کہ کس طرح زمزم کا برکت کا پورا ہے. اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں اس کے فضائل کیا ہے. ٹیکنالوجیکل اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ سائنٹیفک اعتبار سے کہ اس پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے. آج بہت زیادہ ریسرچ اویلیبل ہے زمزم کے اوپر کہ کس طرح سے زمزم پیور پانی ہے اور ختم نہیں ہو رہا ہے. تو یہ تمام سائنٹیفک ہے, یہ رہے نہ رہے ہمیں اس سے مطلب نہیں, لیکن قرآن میں جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو چیز ہے وہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ زمزم کی کیا عظمت ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ آج جو مارکیٹ میں زمزم اویلیبل ہوتا ہے وہ فرضی ہوتا ہے, میکسیمم, سب نہیں میکسیمم فرضی ہوتا ہے, کیونکہ وہاں سے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو لوگ 5 لیٹر لاتے ہیں, اس کو یہاں 50 لیٹر بنا کے بیچتے ہیں اور پانی کی جگہ پہ زمزم بنا کے بیچتے ہیں, تو وہ صحیح نہیں ہے. لیکن جو زمزم کے فضائل ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے کا جو اب ہم ہیں اگلے لیکچر میں کور کریں گے, جس میں ہم دیکھیں گے کہ جو انہوں نے قسم کھائی تھی عبد المطلب نے کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں تو میں ایک کو اللہ کے راہ میں قربان کر دوں گا. تو یہ پورا انسیڈنٹ ہم دیکھیں کہ کس طرح عبد المطلب کہ ان کے 10 بیٹے اللہ نے ان کو دیتے, اور سب سے چھوٹا بیٹا جو ہوتا ہے عبداللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں, ان کو قربانی کرنے کی بات آتی ہے. تو اس کے بعد پھر پورے ایونٹس جو ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. جو بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی گئی ہو اللہ ہمارے دل میں اسے اتار دے, اور جو بات نہیں ہے اللہ ہمیں بھول جانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اس سیرت کے ذریعے میری بھی اور آپ کی بھی بخشش فرما دے. اللہ اس کو ہمارے لیے کل قیامت میں حجت بنا دے کہ ہم سیرت کے پروگرامز میں آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھتے تھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.